बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, इंतहाई अहम दिन था सुप्रीम कोर्ट की तारीख में। जैसे हमने फैसला सुना था, भुट्टो साहब को इंसाफ मिला है। आज 9 मई, जो 11 माह से एक बयानिया चल रहा था कि इस मुल्क की हसास इमारतों के अंदर लोगों ने वायलेशन की है कानून की, कानून अपने हाथ में लिया है, शोहदा की तौहीन की है, उनके लिए तो माफ़ी नहीं है। जो लोग बेकसूर थे, 5 लोग गए, पहले भी गए कि हमारी ज़मानत होनी चाहिए। वो आपने स्टोरी दी थी, हमजा कैंप के बाहर जो लोग दुकानदार पकड़े गए थे, उस दिन भी शहर दस्तूर पर आइन की जो है वो अलम बुलंद किया गया, उनको इंसाफ मिला। आज गए हैं, क्या 9 मई का बयानिया उसी तरह कायम है या आज दफन हो गया है? जस्टिस मंदोखेल साहब ने आज इंसाफ को पगड़ी बना के पाकिस्तानियों के सर पर पहना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमूल साहब। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है ना, उनका तल्लुक बलूचिस्तान से है। वो बलूचिस्तान से के रहने वाले हैं और दहशत गर्दी के हवाले से जितने लोग बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के जानते हैं ना दहशत गर्दी को, कि दहशत गर्दी क्या होती है, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। खैबर पख्तूनख्वा, आज APS का भी जिक्र हुआ। आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दी के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स थे वो। बहरहाल जब केस की समाअत शुरू हुई महूर साहब, मैंने तो ये थोड़ा इसलिए बताया, मैं हूँ केस जो बारे बताना चाहते हैं आज नहीं, बताएं। आज मैं हूँ केस बारे में बाहर नहीं गया। मैंने जस्टिस जमाल मंदोखेल की थोड़ी सी बैकग्राउंड इसी वजह से बताई कि वो बलूचिस्तान, आपको पता है कितने अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। आगे आपसे इमरान खान के हवाले से भी जी, वो मैंने भी एक दरख्वास्त दे दी। वो बिल्कुल वो बताऊंगा आपको। वो बलूचिस्तान में कितने अरसे से वो दहशतगर्दी चल रही है और खैबर पख्तूनख्वा में। मैंने इसलिए कहा कि वो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि काजी साहब खुद बलूचिस्तान, वो भी काजी साहब भी खुद बलूचिस्तान के हैं। सही बात है, आप कह रहे हैं, लेकिन मक्के में तो बहुत सारे और लोग भी रहते होते यार इतने सख्त कमेंट्स ना किया गया। तो ना, आज जब सवाल शुरू हुई तो इस बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनके साथ जस्टिस रिजवी थे, जस्टिस नुसरत अल आली, आज उन्होंने बड़े अहम सवाल उठाए। हमेशा आपको गीला रहता था कि वो नहीं, वो ऐसी रहती थी ऐसे। हाँ, लेकिन आज तो उन्होंने कमाल किया। अच्छा, आज मटर नहीं छीले। नहीं, उन्होंने कमाल किया। केस की समाअत शुरू हुई तो एक मतलब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि ये कौन सा तरीका है, क्या रैलियां निकालना जुर्म है? उन्होंने ये पूछा मुगल साहब कि ये बताएं, एक कांस्टेबल के कहने पर किसी वज़ीर आज़म को हम गद्दार कहना शुरू कर दें? बड़ी बात। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, उन्होंने ये कहा, इस मुल्क में तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगी हुई है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हैं। रैलियां निकालना हर सियासी जमात का हक है, ये दहशतगर्दी नहीं है। आज बड़ी जो मीडिया से गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, बड़ी लॉजिकल बात की। पहले हमने कभी गौर ही नहीं किया, कि आपने भी नहीं किया होगा। उन्होंने कहा जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ था 3 नवंबर को, उस वक्त तो जलावगरा नहीं हुआ था, उस वक्त तो मैंने नाम भी लिया था। सारी पुलिस के कंडक्ट पर सवाल उठा ना मुगल साहब, मुझे गिरफ्तार करने पर इतना जलावगरा कैसे हो सकता है? ये जो इमरान खान और जो गैर जानबदार लोग ये सवाल उठाते थे, उस दिन पुलिस कहाँ थी? आज सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के कंडक्ट पर भी सवाल उठा। जी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी है तो कराची के रहने वाले। यार कहाँ के मेरे, हमें इंसाफ दें सर। नहीं, वो मैं इंसाफ देते, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो बोलते तो प्योर उर्दू है ना। अच्छा। उन्हें पूछा कि पुलिस कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या करे उस दिन पुलिस, करे लफ्ज है उनका ना। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 9 मई को इन मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं? उन्होंने कहा जी हमने रोका। जैसे जमाल मंदोखेल ने पूछा, जो रोका? वही मैं भी यही कह रहा हूँ ना, IG पंजाब उसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। सर मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी कि अदालत ने पूछा, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि आपने रोका कहाँ? कोई वाटर कैनन यूज किया, कोई आपने लाठी चार्ज यूज किया, कोई आपने आंसू गैस को शेल यूज किया? फुटेज ही दे दे, कोई फुटेज दे दे, कोई चीज दे दे। वो जो सबसे आम सवाल जिसका बार बार इमरान खान भी कहते हैं और सारे लोग जो गैर जानबदार दानिशवार वो कहते हैं कि 9 मई को कौन सी कोई जख्मी हुआ था, कोई हमला हुआ, कौन जख्मी हुआ, कौन कत्ल हुआ, वो हमें बताए। ये अदालत आज कहा। आज उन्होंने मिसाइल और टैंक और वो नहीं पूछा ना, वो पूछा। उन्होंने कहा जी कि वो एक था उसमें FIR में
وہ تعزیت پاکستان ہند کی ساری دفعات ڈالی ہوئی ہیں نا، ایک دہشت گردی کی دفعات بھی ڈالی انہوں نے پوچھا کہ جسٹس جمال احمد جی آپ نے کیوں ڈالی ہے دہشت گردی، یہ دہشت گردی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے دہشت گردی اگر دیکھنی تھی تو اے پی ایس میں جو کیا گیا وہ دہشت گردی تھی. سپریم کورٹ ڈیفائن کر چکی ہے دہشت گردی کیا ہوتی ہے. جو کوئٹہ میں کیا گیا وکلاء کو مارا گیا وہ دہشت گردی تھی، یہ دہشت گردی نہیں ہے. ایک اور دلچسپ بات جو اس کیس کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں مول صاحب نا. ضرور بتائیں سر، ضرور بتائیں. بڑی دلچسپ چیز اس کیس میں سامنے آئی کہ یہاں وقوع ہوا راول پنڈی میں، جی یہ فیض آباد کے ساتھ ہے. جی جی اس میں گوا ڈالا گیا لاہور کا. وہ دیکھ رہا ہوگا بھائی دنیا بہت ایڈوانس ہوگی. انہیں بتائیں کہ اب خلائی اسٹیشنز بھی ہیں، خلائی اسٹیشن ہیں، وہاں سے دور بھی نہیں، نیچے زمین پر. بڑی دلچسپ چیز ہے وہ. میں ڈس ایگری کرتا ہوں. جسٹس جمال احمد صاحب نے پوچھا کہ وقوع پنڈی کا ہے، یہ بندہ لاہور کا کیوں ڈالا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ لاہور میں وہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی زمان پارک میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر یہ طے ہوا جناب بنا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور وہاں پر پیٹرول پمپ بنانے کے والے سے بھی میٹنگ ہو رہی تھی. بڑے 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 آنریبل جسٹس حسن نظر رضوی انہوں نے کہا ایک منٹ رک جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی بم پکڑا؟ جو بم مارتے ہیں آپ انہیں پکڑتے نہیں ہیں، لوگوں کو مار کر وہ چلے جاتے ہیں. یہ پرامن لوگ تھے، آپ انہیں پکڑ کر اندر کر دیا آپ نے. یہ کون لوگ تھے؟ سیاسی لوگ تھے. یہ سیاسی لوگ تھے نا، یہ دہشت گرد نہیں تھے، یہ بم بنانے والے نہیں تھے. جو بم بناتے آپ ان کے پیچھے جاتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو مار کر چلے جاتے. اور لوگ ابھی جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، خبر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا پر چل رہی ہے گوادر ایئرپورٹ اتھارٹی پر اس وقت بھی دہشت گردوں کا حملہ جاری ہے، فائرنگ ہو رہی ہے. میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ میں نے جب یہ ویڈیو شروع کی تو میں نے اس وقت مول صاحب کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے اور گوادر بلوچستان میں ہے. وہ دہشت گردی کس طرح وہ لوگ جانتے ہیں. اور 2008 سے لے کر 2000 آپ ہی کے سر میں نے مول صاحب آپ ہی کے پروگرام آپ ہی کے وی لاگ میں نے خبر بریک کی تھی کہ اتنے لوگوں کا اس دن ایف آئی آر، بلکہ رات کو بھی میں نے کہا تھا کہ ایف آئی آر کاٹی گئی اس کے متن پر جمعہ جو 15 مارچ کو سماعت ہوئی تھی نا، اسی پر سپریم کورٹ نے اس نے بڑے سوالات اٹھائے تھے. میں نے اسی دن 15 مارچ آپ کے ویڈیو میں کہا تھا کہ ان لوگوں کو 9 مئی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا جو بے گناہ اٹھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو رہائی ملے گی، اسپیسیفکلی عورت خواتین کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 9 مئی میں کل بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ 9 مئی کی آڑ میں ہزاروں، ان میں ایک مغل صاحب ایک بندہ ہے یہ اویس، یہ سی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے. اس بچے نے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس بچے 23-24 سال کا بچہ ہے. اس کے والد نے بتایا کہ یہ فیض آباد حمزہ کیمپ کے پیچھے ایک کوئی کمپنی ہے فرگوسن یا اس کا یا کوئی کمپنی اس کا دفتر ہے. یہ آخری سال میں بچہ تھا، یہ انٹرنشپ کر رہا تھا وہاں پہ. جب یہ واقعہ ہوا پر لوگ جا رہے تھے یا جو کچھ بھی ہوا، یہ اندر سے باہر نکلا، اسے اٹھا کر انہوں نے بند کر دیا. اب یہ بتائیں کہ یہ 9 ماہ سے جیل میں بند ہے. اس کا مداوع کیا؟ اس کا مداوع کون کرے گا؟ یہ 9 ماہ سے اس کے والد نے کہا کہ یہ بچہ انٹرنشپ کر رہا تھا. تباہ آپ نے کر دیا، اس ملک کے آئین اور قانون سے اس کا ایمان اٹھوا دیا، کیا کچھ کرنا ہے. اس کے بعد مغل صاحب جو آج جسٹس مسرت العلی نے، میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے اکثر کہتے آپ تھوڑا سا ان کے حوالے سے اعتراض نہیں کرتا، مجھے وہ عجیب سا تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ بینچ پر بیٹھی ہیں کچھ بولتی نہیں، لیکن آج انہوں نے سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں نا اور قانون کو پاؤں تلے روند رہے ہیں نا اور آئین کو، اس پر عدالتیں خاموش نہیں رہیں گی. یہ بالکل نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ اس پر عدالتیں پاکستانیوں کے اعتبار کسی صورت خاموش نہیں رہیں گی. میں مغل صاحب ابھی دیکھیں، اب یہ عجیب و غریب قسم کا، کل لاہور میں جس طرح ایک مقدمہ بنایا گیا صنم جاوید پر، وہ ایک وقت میں 4 جگہوں پر اسے دکھایا گیا ایک وقت میں. مطلب ہماری عدالتوں کو نظر ایک وقت میں مثلا ایک مقدمہ ہوتا ہے نا، تو آپ اس وقت مول صاحب آپ پارا بھی ہے، آپ اس وقت F9 میں بھی ہیں، آپ اس وقت F11 میں بھی ہیں، اور آپ اس وقت F5 میں بھی ہیں، یہ F6 میں بھی ہیں. یہ 4 جگہ پر ایک وقت میں آپ کو دکھا کر انہوں نے مقدمہ بنایا. انہوں نے کہا جی اس نواز شریف کی گاڑی ماڈل ٹاؤن توڑی، اس نے کہا جی کہ یہ جی ایچ کیو کے اپنے سوری وہ شادمان تھانے کو آگ لگائی، مسلم لیگ کمانڈر اس کے باہر مسلم لیگ نون کے ماڈل ٹاؤن کے آفس کو آگ. میں لاہور میں 10 سال رہا ہوں، جی آئی نو دا پلیسز کہ کتنا ان میں فاصلہ ہے.
یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک تو نارمل حالات میں، بالکل. اور دوسرا جب اور احتجاج ہو اسی رہا پہ تو پھر ممکن ہے. اسی پہ آج سوال اٹھائے نا عدالت نے، سپریم کورٹ. میں مغل صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا، میں نے 3 دن پہلے بھی آپ کو کہا تھا، میں جب بھی آپ سے ڈسکشن کرتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ 9 مئی جو ہے نا یہ فالس ہے، یہ کچھ بھی نہیں، عقائد میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر جنون بنیادوں پر چلے نا، ضمانت ہو گئی ہے. ضمانت ہو گئی 5 بندوں کی. جی خان صاحب نے اب جوڈیشل کمیشن بنانے کی باقاعدہ درخواست دائر کی. جی حامد خان کے جی ذریعے انہوں نے، لیکن وہ بنام عمران خان نیازی. جی کیا ہوگا اس میں انہوں نے کیا راستہ کھلنا ایک شروع بات ہو میں گیا؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں مغل صاحب، یہ 184(3) کے تحت درخواست دائر ہوئی ہے. اچھا 184(3) کے تحت جو مفاد درخواست مفاد عامہ جو درخواست دائر ہوتی ہے برصورت سنی جاتی ہے، برصورت سنی جاتی ہر ہے، صورت میں. ہر صورت سنی جاتی ہے وہ. اور یہ درخواست سنی جائے گی. اس پر کل یا پرسوں جو فیصلہ ہوگا، اگلے ہفتے یہ بینچ بن جائے گا اس پر. اس میں جو خان صاحب نے پرے لی ہے نا، جی جو استدعا جو کی ہے. استدعا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 9 مئی کو جو رزلٹ آیا اس میں فارم 45 اور 47 اس کے مطابق دیکھا جائے، کیونکہ جو لوگ جیتے ہوئے تھے اس پر جو استدعا ہے، جو درخواست کی استدعا ہے، ان کو ہرا دیا گیا، اور جو ہارے ہوئے تھے انہیں جتوا دیا گیا. جس کی کل مثال ہم نے کل ویڈیو کی تھی زیارت والے حلقے کی، زیارت والے حلقے کہ کی وہاں انہوں نے کہا ری کاؤنٹ ہی نہ کرو پرسوں پھر دوبارہ الیکشن. دوبارہ کرو، پرسوں ویڈیو کی اب تھی. عمران خان صاحب کو راستہ مل گیا ہے، ایک تو 9 مئی والا تھوڑا سا کام خان صاحب اور کو دوسرا دھاندلی والا. ایک خان ساتھ. صاحب کو میں نے کل بھی مغل صاحب آپ کو آپ ہی کے پروگرام میں ذکر کیا تھا آپ کہ بہت پروگرام کرتے ہیں جی، پتہ نہیں کہاں کر رہے ہوں گے. نہیں، میں نے کل بھی آپ کے ساتھ ہی ذکر کیا تھا مغل صاحب. میں نے کہا تھا کہ مجھے ویسے کورٹ رپورٹر جو مجھے ادراک ہوا ہے اور مجھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ریلیف ملنا خان شروع صاحب ہو نے گیا. تو کہا ہے میں 5-6 ماہ میں جیل سے باہر ہوں. خان صاحب کو ریلیف ملنا. اب دیکھیں یہ جو لیکن لوگ تو کہہ رہے تھے عید وہ بنی گالا میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے نا، اب دیکھیں معاملہ کیا ہے، اس وقت خان صاحب پر 200 کے قریب مقدمات ہیں نا جی، 200 کے قریب مقدمات ہیں. اب وہ سارے مقدمات کلیئر ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا نا. ٹھیک ہے، جس طرح بلینکٹ کیسز تھے وہاں بلینکٹ بیلز بھی تو ہوتی ہیں. اور بلینکٹ بیلز بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہو جائیں گی، بلینکٹ بیل بھی ہو جائیں گی. لیکن خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. جس طرح آج 2 مقدمات میں ان کی جو ہے ان کو 2 مقدمات میں بری بھی کر دیا گیا کل نا. بھی 2 میں ہوئے تھے، آج بھی 2 مقدمات میں بری ہوئے. اس کے بعد آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا سائفر کیس لگا ہوا ہے، اس میں بھی بڑے اہم کل ہم بھول گئے تھے، ہم نے ویڈیو کرنی تھی، آپ جلدی میں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں بھی آج ہم عدالت کی آبزرویشن آئی ہیں، اور آج مطلب سائفر کیس اس اگلے ہفتے تک آئی ہوپ سو کہ وہ کنکلوڈ ہو جائے گا. کنکلوڈ ہو جائے گا. فیصلہ کیا ہوگا یہ جج کریں گے. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اس وقت تک اتنے بانڈ آئے ہیں، اتنے سکم آئے ہیں، اتنے فلاز آئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا کی رفتار سے ٹرائل ہوا نا، وہ ایک سپر سونک کنکورڈ تیارہ ہوتا ہے، کنکارڈ جو بھی فرانس کا، اس کی رفتار سے وہ خان صاحب کا ٹرائل ہوا. برحال خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور بالخصوص 9 مئی کے حوالے سے جو بےگناہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں، بالآخر انہیں عدالتیں ضمانتیں دینا شروع ہو گئی ہیں، دے رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں. اس پر انہیں سوالات بھی اٹھائے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. چلیں، بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.